أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد صل على محمد جميع المكرمين الميامين بل لعنوا على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Please recite salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. As we know that we are going to have a tafsir of this great surah, the shortest surah of the Holy Quran. The surah number is 100. اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں کچھ لوگ طواف کر رہے تھے، حضور بھی وہاں پر طواف کے لیے آ رہے تھے. کچھ لوگ وہاں بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے. اس میں ایک باہر سے اسٹرینجر entered into Mecca and he saw Holy Prophet first time in his life and saw a very very bright face, attractive face, lightful face, and he was surprised to see this kind of person who is unique, like totally unique. And he did ask, who is this person? اس آنے والے نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کا چہرہ اتنا چمکتا دمکتا ہے، اس کی اتنی شباہت وجاہت اتنی زبردست ہے کہ کوئی کسی اور سے میچ نہیں کر رہا. It's totally different, unique person. وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عاص بن وائل. کیا نام تھا؟ عاص بن وائل. یہ عاص بن وائل کون ہے پتہ ہے؟ یہ جو بہت مشہور مکار معاویہ کا جو مشیر تھا، عمرو بن عاص. عمرو بن عاص جو معاویہ کا کہتے تھے کہ ایکسٹرنل مائنڈ ہے. ایکسٹرنل، ایک تو انٹرنل مائنڈ ہوتا ہے، ایک ایکسٹرنل مائنڈ ہے. وہ ایکسٹرنل مائنڈ کون تھا معاویہ کا؟ عمرو بن عاص. عمرو عاص اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باپ کے نام کو درمیان سے بن نکال کے کہتے ہیں عمرو عاص. عاص کا بیٹا تھا عمرو بن عاص ایکچولی. اور وہ عاص یعنی اس کا باپ جو ہے وہ بدبخت تھا کہ اس نے اس آدمی کے جواب میں جو پوچھا کہ یہ کون نیا آدمی ہے جس کا چہرہ اتنا نورانی ہے، تو کہتا ہے ھذا رجل ابتر. یہ ابتر ہے. ابتر انگلش میں یوز نہیں ہوتا. اٹس اے پیورلی عربک ٹرمینالوجی. ان عرب پیپل name this abtar to a person who has no lineage or the progeny. Those who don't have children for themselves to become the heirs of that person, they name him as abtar. Recently Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam کے ایک بیٹے جن کا نام ابراہیم تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو اب حضور کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. تو اس نے تنزیہ مذاق اڑایا. To humiliate Holy Prophet, he said he is the person who has no children after him. He has no heir for himself. And it is not just like not having children is something bad, but the way he expressed this word abtar was so bad. The complete expression of humiliation to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. قرآن مجید کا یہ سورہ سرکار دو عالم پر نازل ہوا in response to that humiliation shown by who?
आस बिन वाइल। ठीक है, तो ये सूरा इसके आस बिन वाइल के बारे में हमने बताया, ये शान नुज़ूल है। आगे अगर हम आए तो वर्चूज ऑफ सूरा, आप देख सकते हैं वर्चूज ऑफ सूरा। वर्चूज ऑफ सूरा ये फजीलत के एतबार से भी बहुत अहम सूरा है। जब कुरान पेशा किया था तो रसूलुल्लाह पेशा किया था, तो अल्लाह ने चैलेंज के तौर पर सूरा जो है ना खाने का clean and purified. That is the tree available there, and those who recite this surah will get chance to stay under the shadow of the Tuba tree. The Holy Prophet again says that those who recite Suratul Kawthar, Allah will quench their thirst from the rivers of paradise and reward them equal to the number of sacrifices made by the servants of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Eidul Adha, as well as the sacrifices. Okay, so this is the fazila and the virtue of the surah. Now come to the tafsir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, as we believe that the surahs are having Bismillah on the top of every surah, apart from Suratul Tawbah. Yes. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, we know Bismillah means seeking help from Allah's name. And Allah got two great attributes, Ar-Rahman and Ar-Rahim. Rahman means this name is dedicated to Allah subhanahu wa ta'ala, Rahman, yes? But his attribute of mercy is for all in this world. इसमें खास है, मगर सिफत जो रहमानियत की है वो क्या है? आम है, सब के लिए। फिर दूसरी क्या वो सिफत है? Ar-Rahim. ये इसमें आम है, it's a general name, everyone can have name Rahim, but the sifat of Rahmah in this name, Rahim, is dedicated to Mu'mini. ये इसकी तफसील है और आप सब अच्छी तरह से इसको जानते हैं। अब इसके बाद इन्ना आतैना कल कौसर, आज शबे शहादत सिद्दीक़ कुबरा सलामुल्लाह अलैहा भी है, और सबसे बड़ी कौसर की जो मिस्दाक शख्सियत है वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत है। अल्लाह ने फरमाया क्या? इंडीड वी हैव गिवन यू, हमने आपको दिया, वाफिर मिकदार में आपको दिया। क्या खैर दिया? अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले जो वर्ड है, टर्म है इन्ना। इन्ना मतलब indeed we have given you, a'tainaka, we have given you. Here inna itself has the meaning of we as well. Indeed we, a'tainaka, have given you what? Al-Kawthar. So inna
interestingly, used in the beginning of 4 surahs. In the Holy Quran, how many surahs we got? No, how many surahs in total? 114. Out of 114 surahs, we got just four surahs starting with Inna. We have given, we have bestowed. So the first one was Suratul Fath. Suratul Fath. Where we see Inna fatahna laka fathan. In the beginning, Inna is Suratul Nuh. Inna arsalna Nuhan. Indeed, we sent Nuh to his people. And the third one is Suratul Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. We sent it down during the night of Qadr, right? The fourth one is obviously this surah, Suratul Kawthar. So these 4 surahs starts with Inna, okay? The question is, why Allah used we instead of I? Because He is alone. He is unique. He is absolutely one. Yes? So why He used we? When He says Inna means we, plural one, not singular one. Interestingly, if you come to know this, there are 2 reasons for using we instead of I. Singular term is not used, plural term, we, Inna, is used. Because of 2 main reasons. Number 1, where it invites to monotheism. Whenever Allah invites people to monotheism, to understand His Tawheed, why we see in Surah Taha or Surah Al-Mu'minun, where Allah SWT says, Ana Rabbukum fattaqoon. Ana means I am your Lord, so be aware of my presence. Innani ana Allah. Indeed, I am your Lord, your Allah, your God. Alright? In the second reason why Allah SWT used I instead of we is when God acts directly or speaks of His close relationship with creation. For example, فَإِنِّي قَرِيبٌ. I am very close to you. Mentioning the relationship between God and His servants. Or in the other verse, in Surah Al-Hajj, verse 49, He says, Ana al-Ghafurur Rahim. I am the most forgiving Lord and Rahim, the beneficial one. But when Allah subhanahu wa ta'ala use plural, here unfortunately some of the so-called dhakirin, they use it to show that Allah gets help from Ahlul Bayt. When He says, Inna, we, in that we, Ahlul Bayt are included. Is that the right one? No. It is exactly opposite of what we have learned from Surah At-Tawheed. Allahus Samad. Allah is 100% independent. He is not depending on anything, right? Or anyone. So when He is independent, why He use we? Because of 2 reasons. Number 1, یا کوثر کا عطا کرنا رسول اللہ کے لیے بہت بڑی بات ہے.
یا پھر حضرت نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجنا بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے بھی اللہ جو ہے پلورل استعمال کرتا ہے, وی, عظمت بیان کرنے کے لیے. کہیں ایسی جگہ پر جہاں اللہ کے نہیں, اللہ کے بندے اس میں کار فرما ہے. مثلا اللہ کا فرشتہ ہے, اس کا نام ہے اسرائیل. کام کیا ہے اس کا؟ ہماری جسموں سے روح نکال. ہماری جسموں سے روح نکالنے کا کام کس کو دیا اللہ نے؟ اسرائیل کو. حالانکہ کون ہماری روح نکالتا ہے؟ اسرائیل. بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف ہی نسبت دیتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تمہاری جسموں سے روح نکالی. تو اس میں کوئی اور بھی شامل ہے. کون؟ اس کا خود بنایا ہوا فرشتہ اسی کے حکم سے شامل ہے. یا بارش برسانے کے لیے کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جس کا کام ہے بارش برسانا. تو اب وہ کام اللہ کا ہے, انڈائریکٹلی اللہ ہی سب کچھ ہے, مگر چونکہ وہ اپنے بندوں سے کرواتا ہے اس لیے جب وہ ذکر کرتا ہے تو انا کے ذریعے سے, وی کے ذریعے سے. اسی طرح اور کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے؟ بہت ساری ایگزامپلز ہیں. جیسے قرآن نازل کیا ہے اللہ نے نازل کیا نا, مگر لے کر کون آیا؟ جبرائیل. تو بیچ میں وسیلہ کون ہے؟ جبرائیل ہے. مگر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا. ٹھیک ہے, تو ہم نے نازل کیا. جہاں اگر اللہ کے کچھ خود بنائے ہوئے فرشتے یا اللہ کی طرف سے جو وسیلے ہیں ان وسیلوں کو بھی اللہ کام میں لاتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ وی استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر جتنے بھی اللہ کے ذریعے سے بنائے ہوئے ہیں وسیلے خود اسی کے بنائے ہوئے ہیں, وہ سارے محتاج ہیں اس کے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبرائیل کا اللہ محتاج ہے, نہ. یا نبیوں کا محتاج ہے, انہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا, نہ. اللہ سبحانہ literally کہا گیا کہ it means خیر کثیر ہے, means abundant good, abundant good, خیر کثیر. اچھا, کثیر بھی جب abundant کہتے ہیں تو کس مقدار تک کہتے ہیں؟ کتنی کوانٹیٹی ہو کہ ہم اس کو کہیں کہ this is کثیر ہے, it's huge, huge, right? When we say huge, even in English, نہیں, huge کب کہیں گے ہم کسی چیز کو؟ مثلا پانی کہیں گے پانی کثیر ہے, ہیوج پانی ہے, یا ان کے پاس پیسہ بہت ہے, ہیوج منی, he got huge money. Still بہت, like still limit to some. Obviously it is limited, but when it is difficult to count our way, we say kathir. بھئی وہ اس کے پاس کتنے پیسے؟ ارے بہت ہے, مطلب یہ کہ we can't count right now. Yeah, it is very difficult to count. Yes. تو اب جو خیر کثیر ہے اللہ نے کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ اس بدبخت نے کہا تھا کیا کہ یہ ابتر ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بے شک آپ کو کیا دیا؟ کوثر دیا. یہ نہیں کہا ہم نے آپ کو بیٹی دی, یہ بھی نہیں کہا ہم نے آپ کو اولاد دے دی, بلکہ فرمایا ہم نے کوثر دیا. کوثر کا لٹرلی معنی کیا ہے؟ خیر کثیر, گڈنس ہے مگر ابونڈنس ہے, بے حساب ہے. اب جو خیر کثیر ہے اللہ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہر خیر کا مرکز ہے. She is the center of all goodness. اب خیر کثیر کا ہم نے خالی بیٹی نہیں دیا, کثیر ہے, سر چشمہ ہے. She is the actual center point of all goodness.
So that's why Allah has used the word Kawthar. Right. But they have explained about Kawthar. Kawthar سے کیا مراد ہے؟ کوئی کہتا ہے یہ جو وحی نازل ہوئی نا یہ بھی خیر کثیر ہے، تو اس سے مراد وحی ہے. کچھ لوگوں نے کہا نبوت خیر کثیر ہے، لہٰذا یہاں کوثر سے مراد کیا ہے؟ نبوت. کچھ نے کہا نہیں قرآن ہے، کیونکہ یہ خیر کثیر ہے، اور واقعی بھی خیر کثیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن خیر کثیر نہیں ہے کیا؟ ہے نا، کثیر اس میں خیر ہے. مگر کیا یہاں کوثر سے مراد خالی قرآن ہے؟ نہیں. بعض نے کہا کہ شفاعت کا جو مقام ہے نا وہ خیر کثیر ہے. یہ لوگ جو کہتے ہیں خیر کثیر شفاعت ہے، وہ کس دلیل پہ کہتے ہیں؟ اللہ نے ایک اور مقام پر سورہ ضحیٰ میں فرمایا تھا کہ ہم عنقریب تمہیں ایسی چیز عطا کریں گے کہ تم خوش ہو جاؤ. سوف یعطیک ربک فترضی. Very soon your Lord will grant you something, after that you will be pleased by Allah subhanahu wa ta'ala. And that position was shafaat, position of shafaat, intercession. وہ خیر کثیر سے مراد یہ ہے. بعض اہل سنت کے مفسرین کہتے ہیں کوثر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شفاعت کا مقام. بعض کہتے ہیں نا ایکسٹینسو نالج جو ہے وہ بھی خیر کثیر ہے نا. نالج خیر کثیر ہے، ڈیفینیٹلی خیر کثیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر یہاں کوثر سے مراد کیا نالج ہے؟ نالج بھی ہو سکتا ہے. یا پھر اخلاق، اچھے اخلاق خیر کثیر ہے، نوبل ایتھکس. But the point is that we can include everything which we have mentioned right now. It can be, come on, revelation, it can be, come on, prophethood, it can be Quran, it can be noble ethics. اس تانے کی وجہ سے ہم کوثر کا فرسٹ معنی ہی یہ نکالیں گے کہ وہ اللہ نے جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں کوثر عطا فرمایا. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو آئیے کوثر سے مراد کیا ہو گیا؟ جناب زہرا کی ذات. اب آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ہستی نہیں ہے، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، کہ ٹوٹل 18 سال کی عمر ہے مگر 1,24,000 انبیاء سے بھی بڑا مقام رکھتی ہے. ٹوٹل 18 سال کی ایج ہے، ساری خوبیوں کا مرکز ہے. ٹوٹل 18 سال کی ایج ہے، نبوت بھی اس کے بغیر ادھوری ہے، امامت بھی اس کے بغیر ادھوری ہے. ٹوٹل 18 سال کی ایج ہے، خواتین عالم آدم سے لے کے حوا سے لے کے قیامت تک آنے والی تمام خواتین کی سردار ہے. ٹوٹل 18 سال کی ایج ہے مگر 11 اماموں کی ماں ہے. اس کی آخری اولاد میں سے وہ ہے کہ جو پوری کائنات پر اللہ کی طرف سے حکومت کرنے والا ہے، یوسف زہرا، حضرت مہدی علیہ السلام. ایسا تو کہیں بھی کسی کے لیے نہیں ہے نا، تصور بھی نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے یہاں پر دی فرسٹ meaning of کوثر should be فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. ایک اور سلام پڑھ دیں محمد والا. اللہم صلی علی فا، فصلی، صلی کے اوپر لگا ہوا فا.
in Arabic often introduces an action that should be performed immediately. جیسے ہی آپ کو کوثر ملا, اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کیا دیا, بولیے, کوثر دیا. ہم نے آپ کو کوثر دیا, اب فوراً, تاخیر نہیں کرنی چاہیے, فوراً آپ کو کیا کرنا چاہیے, شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے. فصلی, فصلی کا مطلب ہے straight away, without any delay, immediately you have to pray to thank Allah subhanahu wa ta'ala. لِرَبِّكَ, for your Lord. اب ذرا بہت دلچسپ بات سنیں. دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں اللہ نے دی اس سورہ کے اندر, اور دو شکرانے کی طرف سے شکرانے کا مطالبہ کیا. دو چیزیں کیا تھی؟ ایک ہم نے کوثر دیا, دوسرا جو آپ کا جو دشمن ہے جس نے آپ کو تانا دیا نا, اس کی نسل کو بھی ہم نے قطع کر دیا. خالی آپ کو نہیں دیا بلکہ آپ کے دشمن کا خاتمہ کر دیا, اس کی نسلوں کا خاتمہ کر دیا. تو there are two gifts to the Holy Prophet. Number one, اونٹ کی قربانی. تو دو کے مقابل میں دو ہے. یہ انٹرسٹنگ بات ہو گئی. دوسری اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات سنیے, غور سے سنیے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اناؤنسمنٹ جو کیا ہے نا, وہ قیامت تک کے لیے جو بھی زہرا کا دشمن ہوگا اس کو معلوم کر لینا چاہیے کہ اس کی پروجنی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ افضل بنا لیتا ہے. It is forever. اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کا دشمن ہوگا وہ بے نشان ہو جائے گا, وہ ڈیفینیٹلی ناکام اور شکست خوردہ ہوگا. اس کی پھر کوئی پروگرس نہیں ہوگی, اس کی جنریشن بھی آگے نہیں بڑھ سکے گی. جن لوگوں نے اہل بیت سے قربت حاصل کی, وہ اگر اہل بیت کے خاندان سے بھی نہیں ہے تو بھی ان کو اللہ نے گروتھ دیا ہے, کیونکہ انہوں نے اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھی اور ان سے دشمنی نہیں کی. نتیجے میں ان کی نسلوں کو اللہ نے آباد کیا. اب جو انٹرسٹنگ بات ہی کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ بدبخت عاص بن وائل تانا دے رہا تھا نا, حضور کو کہہ رہا تھا ان کی اولاد ہی نہیں ہے, اس وقت اس کو اس بات کا بھی بڑا غرور تھا کہ اس کے پاس 14 بیٹے تھے اس دن. اس وقت he was the father of 14 sons and he was one of the richest person as family wise, and he was always be proud of being the head of the big family, huge family. اللہ نے اسے ایسا کیا کہ حضور کی زندگی ہی میں اس کی ساری اولاد رسوا ہو گئی. اس کے بعد میں جنریشن ختم. اس کا بیٹا جو آس ہے نا, امر آس, اس کی بھی آگے کی کوئی جنریشن نہیں ہے, اس کے باقی بچوں کی کوئی جنریشن نہیں ہے. اللہ نے وہیں سے ظاہری طور پر بھی بتا دیا, اور یہ اس کا اللہ کا جو دیا ہوتا وعدہ تھا وہ بھی پورا ہو گیا. ہے تو اسے پاسٹ کے ٹرم سے یاد کیا جاتا ہے. اگر پریزنٹ میں کر رہا ہے تو پریزنٹ ٹینس میں اس کو استعمال کرتے ہیں. مگر شانی جو ہے, شانی کا ورڈ جو ہے وہ اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں پاسٹ, فیوچر, پریزنٹ
تینوں زمانے میں اللہ کے دشمن کو اللہ کیا کرے گا؟ رسول اللہ کے دشمن کو اللہ کیا کرے گا؟ ابتر کرے گا. یہ سمجھ میں آئی بات؟ کسی کو نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھیں گے. بات کلیئر ہو گئی؟ اس میں فاعل کا صیغہ استعمال کیا، شانی کا، مطلب جو دشمنی رکھنے والا، یہ نہیں دشمنی کرنے والا تھا یا کر چکا یا کر رہا ہے، نہ، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے سارے بھی میننگز اس میں ہے شانی میں. مطلب ٹوٹل جو بھی اللہ کے نبی کا یا اس کی آل کا دشمن ہے، وہ کسی بھی زمانے میں ایسا کرے، نتیجہ وہی ہے کہ وہ ابتر ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب جو اس سورے کی اس کو سن لیں جلدی جلدی. پہلا میسج کیا ہے؟ This surah contains two prophetic revelations. One is granting of Kawthar to the prophet at a time when he was without male offsprings. آپ کو پتا ہے، میں نے بتایا، ایک کہ اللہ نے کوثر دیا، دوسرا یہ کہ دشمن کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ابتر کر دیا. تو دو گفٹ اللہ نے دیا، دو کے بدلے میں دو اللہ نے مطالبہ کیا. دوسرا میسج کیا ہے؟ دوسرا میسج کیا ہے؟ دوسرا میسج یہی ہے کہ دشمن کو جب ہم نے کہہ دیا نا کہ اس کی کوئی لائنیج نہیں ہوگی، تو خالی ظاہری طور پر نہیں ہے، بلکہ اس کی ہر طرح سے اللہ نے اس کو نحوست سے جوڑ دیا ہے اور اس کی پوری نسل سے برکت نکال دی ہے. یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب ہے جو اللہ کے نبی یا آل نبی سے دشمنی کریں. جبکہ آپ سید کی ورلڈ وائڈ دیکھیں نا، تو یہ بھی ایک ہسٹوریکل میریکل ہے، معجزہ ہے کہ اتنے سارے سادات کو مارا گیا، اتنے سارے سیدوں کو قتل کیا گیا. اب خالی کربلا ہی میں دیکھو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بنی ہاشم کی جتنے بھی تھے سب کو شہید کیا گیا نا. وہ تو حضرت امام زین العابدین اللہ نے ان کو بچایا، پھر امام محمد باقر تھے وہ جو بچ گئے، اور ایک حسن مصنع تھے کیونکہ امام حسن کی بھی اولاد کو آگے لے کے جانا تھا، باقی سب شہید کر دیے گئے. اسی طرح بعد میں امام حسن کی اولاد کو مارا گیا، امام حسین کا. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود پوری تاریخ میں عرب کے اندر کوئی ایسا خاندان نہیں ہے کہ جس کی اتنی گروتھ ہوئی ہو جتنی کہ سادات کی ہوئی ہے. یہ ایک زندہ معجزہ بھی ہے. ذرا غور سے سنیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول کو پیار اپنا کرتے ہوئے، رسول سے اپنے لاڑ کو جتاتے ہوئے 200 سے زیادہ مرتبہ کہا ہے کہ تمہارے رب نے یہ دیا، تمہارے رب نے، لے رب کا تمہارا رب. جبکہ اللہ سب کا رب ہے، رب العالمین ہے. ٹھیک ہے؟ رب کل شیء، ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ ہے. مگر خاص حضور سے کہنا کہ تیرا رب آپ کا رب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جو ہے اپنی ربوبیت میں اپنے رسول کو اتنا اپنی تمام تر برکتوں سے نوازتا ہوں، اس میں سب سے پہلے تم ہو، تم کو میں شامل کروں. یہ رب کا قرآن مجید میں 200 سے زیادہ اللہ نے رب کا کہا، تمہارا رب، یہ آپ کا رب، خاص رسول اللہ کا، یور لارڈ it's more than 200 times. جبکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کا رب ہے، اللہ نے اس کو پیار سے بتایا ہے. میسج نمبر 4. آپ ذرا اسی سورے میں اللہ کا پیار دیکھیں رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے. 3 آیتیں ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ 1، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 2، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 آیتوں میں 5 مرتبہ اللہ نے رسول اللہ کو خطاب کیا، حالانکہ ایک دفعہ کافی تھا. 5 مرتبہ 5 times he has addressed directly to the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ذرا اس کو ایگزام کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں.
इन्ना आतैना का फर्स्ट, बेशक हमने आपको कौसर दिया, आपको। फसले, तो फिर आप नमाज पढ़ें। वनहर, और आप कुर्बानी दें। कितने हो गए? 3 हो गए। आगे, इन शानिअका, बेशक आपका दुश्मन, आपका दुश्मन, खिताब किया ना, आपका दुश्मन क्या है? हुवल अब्तर, वही अब्तर है, वही अब्तर है, वही जिसने अब्तर आपको कहा वही अब्तर है, आप नहीं। तो इसमें अगर आप देखें 5 मर्तबा अल्लाह ने, 5 भी देखें, शुरू करें। इन्ना आतैना, आतैना हमने अता किया आपको अल कौसर। ले रब्बिका, आपके रब के लिए, इसको मिस किया था मैंने, ठीक है। 3 हो गए। वनहर, और अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में क्या करें आप? कुर्बानी दें, ऊंट की कुर्बानी दें। 4 हो गए। 5वां, आपका दुश्मन, इन नशाने का हुआ, बीच में बोले रब्बिका को हमने मिस किया था ना। तो टोटल हो गए 5 मरतबा। 5 मरतबा अल्लाह ने डायरेक्ट खिताब फरमाया है। 5वां मैसेज है, वो क्या है? अल्लाह के नबी ने भी वो प्यार जो अल्लाह ने कहा था, क्या डायरेक्ट खिताब करके रब का जो कहा था ना, आपका रब, तो अल्लाह हसन रब्बना, oh our Lord. All prophets used to say Rabbana, oh our Lord. They didn't say my Lord. The Holy Prophet, Allah has ordered him to ask Allah by saying Rabbi, oh my Lord. ठीक है, उसमें से एक चीज क्या यही है, आए कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, say my Lord, increase me in knowledge. या my Lord, my Lord. यहाँ पर भी 2 तरफा प्यार है, उधर से रब्बे का, इधर से रब्बी, ठीक है। ये भी 5वां पॉइंट था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सूरे को भी किसी हद तक समझने की कोशिश की। वाखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलवात। अब आप, क्या टाइम है? इट इज योर टाइम टू आस्क योर क्वेश्चन इफ यू हैव एनी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्लीज। Is it also known that the person in question is Abu Lahab, who said this? No. We got only one person's name in all tafasir, in all Shia Sunni books. There is one person who has said Abtar to her. They repeated it before the revelation of this surah. After revelation, nobody said it, because Allah subhanahu wa ta'ala has declared, "Inna shani'aka," your enemy will be up there. So they don't want to repeat it again. But before this revelation of this surah, the enemies, they used to repeat it. Oh, well said, that person. We also call him as Abtar. Yeah? Good question. Any other question? No? Yes, try to ask. No problem. कोई नहीं सवाल है, उर्दू में पूछ सकते हैं। आपके पास तो बहुत सवाल थे, जैसे प्रोग्राम खत्म कर दे तो सवाल पूछते जी है ना, ये कौशल से रिलेटेड है ना सवाल। चलिए मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दुश्मनों ने सरकार दो आलम को कुरान मजीद ने जिक्र किया, 5 टाइटल से पुकारा, 5 नाम अलग अलग नामों से पुकारा है, और 5ओं को अल्लाह ने मेंशन करके मुंह तोड़ जवाब दिया कि मेरे रसूल को तुम ये कह दो, मेरा रसूल ऐसा नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे सिलसिले को मैं ऐसे कर दो। ठीक है, वो 5 है। इसको भी अच्छा है कि इससे इंटरेस्टिंग है, चूंकि अब्तर का है ना, तो अब्तर के साथ नंबर 1 अब्तर है। अब्तर का
دشمنوں نے آپ کو ایک اور نام دیا, کہا یہ جادوگر ہے, ساحر ہے. قرآن نے توڑ جواب دیا, میرا رسول ساحر نہیں ہے, ساحر تو گمراہ ہوتے ہیں, میرا رسول ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے, گمراہ کرنے کے لیے. تیسرا لوگوں نے جو آپ کو تانا دیا یا نام دیا کاہن کا. کاہن اس کو کہتے ہیں کہ جو نجومی علم رکھتا ہے اور آپ کو بیوقوف بناتا ہے کہ فیوچر میں تمہارا یہ ہونے والا ہے, تمہارا فیوچر giving news about your future. چونکہ ہولی پرافٹ کہتے تھے نا کہ تمہارے بعد مرنے کے بعد ایسا ہوگا ویسا ہوگا, جو نیکی کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو برا کرے جہنم میں جائے گا. کہتے یہ سب یہ کاہن کی بات ہے, یہ جیسے کوئی فیوچر کی باتیں بتا رہا ہے. پھر اللہ نے ٹوکا کہ کاہن نہیں ہے, وہ کہیں سے دیکھ کر کے نہیں بتا رہا ہے, اللہ سے اس کو علم ملا ہے, وہ علم کے بلبوتے پہ بتا رہا ہے اور تمہاری یہ فیکٹس بتا رہا ہے, ریئل فیکٹس بتا رہا ہے. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. نمبر 1 کہا ابتر, نمبر 2 کہا ساحر, نمبر 3 کہا کاہن, نمبر 4 کہا شاعر ہے. کیا زبردست قرآن کی آیتیں جب پڑھتے تھے کہتے کیا زبردست یہ شعر شاعری جیسے کرتے ہیں نا, ویسے شاعر ہے رسول جو ہے نا, he is a poet. اگین قرآن نے کہا نا میرا رسول شاعر نہیں ہے, وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے کہ جو تمہاری سمجھ سے باہر ہے, تم اس کا ایک بھی جواب نہیں لا سکتی. شعر تو تم بھی کہہ لیتے ہو, شاعر بہت سارے تھے, تو شاعر نہیں ہے میرا نبی. اسی لیے سرکار کو منع تھا کہ کبھی بھی آپ شعر نہیں کہتے تھے. سرکار کے لیے بعض چیزیں منع تھیں, ان میں سے ایک چیز وہ بھی کسی وقت ہم بتائیں گے کہ کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہے اور سرکار کے لیے حرام ہے, اور کیا چیزیں سرکار کے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سرکار کے لیے حلال ہے ہمارے لیے حرام ہے, اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے حلال ہیں اور وہ سرکار کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے ایک شاعری تھی. شاعری سرکار کو اجازت دی تھی کہ شعر, حتیٰ کسی کا شعر بھی توڑ کے پڑھتے تھے, خود کمپلیٹ شعر نہیں پڑھتے. چلے کتنے ہو گئے؟ 4. 5واں آج میں ذرا سا, چونکہ بی بی کی شہادت کی یہ مناسبت بھی ہے اس لیے میں ذرا اس کو انفسائز کر کے بیان کروں گا. 5واں جو نام دشمنوں کی طرف سے سرکار کو ملا تھا مجنون, کہتے پاگل ہو. کون سی چیز تھی جو سرکار کی باتوں میں یا کاموں میں ان کو نظر آتا تھا کہ جو پاگل پن جیسے نظر آتا تھا کہ ان کو پاگل کہہ دے؟ کوئی چیز عقل کے خلاف کوئی کام سرکار نے کی تھی؟ نہیں کی تھی. کون سی بات انہوں نے عقل کے خلاف کی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا مجنون؟ مفسرین, شیعہ مفسرین خاص کر کے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے اور خاص کر چھٹے امام سے یہ تفسیر ہے, جب وہ دیکھتے تھے کہ رسول اپنی بیٹی اور اپنے داماد اور اپنے بچوں کی تعریف میں ایک لمحہ بھی خاموش نہیں رہتے ہیں, جب بھی دیکھتے ہیں سیدہ کی تعریف کرتے ہیں, جب بھی دیکھتے ہیں علی کی تعریف کرتے ہیں, جب کہتے ہیں یہ اپنے بچوں کی محبت میں پاگل ہو گئے, اپنی بیٹی اپنے داماد کی محبت میں پاگل ہو گئے, وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. اور یہ منافق تھے جن کو جلن ہوتی تھی جب مولا علی کے فضائل سرکار بیان فرماتے تھے, ان کو آگ لگا دیتے. ایک علی ملا, ان کو بار بار انہی کی بات کرتے, یہ بار بار اپنی بیٹی کا تذکرہ کرتے, بار بار اپنے نواسوں کے حسنین کا تذکرہ کرتے. یہ منافقین کا نام تھا مجنون. مجنون کا ایک اور معنی بھی ہے جن زدہ, جس کے اوپر جن سوار ہو جائے اس کو بھی مجنون کہتے ہیں. پاگل کو بھی پاگل اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جن اس کے اوپر سوار ہوتا ہے تو وہ جن زدہ ہو جاتا ہے, تو اس لیے اس کو مجنون کہتے ہیں. سرکار کے لیے یہ جو تانا تھا آخری والا وہ اہل بیت کی دشمنی میں تھا, اور سرکار نے جو فرمایا کہ جو فاطمہ کو اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی, فاطمہ کو ناراض کرنے والے نے مجھے ناراض کیا. یہ بہت بڑی بات تھی, اور یہ صاف صاف بتا رہے تھے کہ کوئی بھی صحابی میرے بعد جرأت نہ کرے, مگر بعد میں ایسا ہوا, آپ سب جانتے ہیں. آج شب شہادت ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بی بی کی شفاعت نصیب فرمائے, اور ہم سب کو بی بی کے گھر سے وابستہ ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کسی کے پاس سوال نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر اسی پر روکتے ہیں. آخری گزارش آپ سے ایک ہے, جاندار صلوات پڑھ دیں محمد و اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ سورہ والعصر کی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ والعصر بھی بہت یوزفل سورہ ہے, and we need to know
this surah, inshallah. اگر صاحب ایک اور اناؤنسمنٹ کرتے ہیں جو سارے سیشن کے اینڈ میں جو ہے وہ ایک MCQ جی ہاں، ایک بار پھر ہم اس کو دہراتے ہیں کہ we have planned to complete the tafsir of 7 surahs, the short surahs. We have already done number 1, Surah Al-Fatiha, number 2, Surah Al-Tawheed, and number 3, Surah Al-Kawthar. So we are all, alhamdulillah, we already completed 3 surahs, remaining 4 surahs left, inshallah. Every week, 1 surah, inshallah. The next surah will be Surah Al-Asr. When we finish all these 7 surahs, inshallah, we will be having a multiple choice test. You can just tick the right answer, and those who get, inshallah, good results, they will get the prizes out of it, and those who are attending on regular basis also get some sort of prizes, inshallah. Recite salawat again. اللهم صل على محمد وآل